बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम एक इंतहाई अहम दौरा जो कि रूबियो मार्को जो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा है, उसने इसराइल का जो 2 दिन का दौरा किया है, 13 से लेके और 15 सितंबर तक का ये जो दौरा था, आज हम इसके मुतालिक बात करेंगे। ये बहुत ही अहम दौरा था। पूरी मुस्लिम दुनिया जो है वो इसके ऊपर नज़र टिकाए हुई थी, क्योंकि इस वक्त इसराइल और जो गज़ा के दरमियान जो इस वक्त जंग की सिचुएशन चल रही है और जिसमें गज़ा जो है वो मुकम्मल तौर पर इसराइल की बमबारी के नीचे बिल्कुल मुकम्मल तौर पर कुचला जा रहा है। तो ये जो एक दौरा था, इससे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता थीं, ना सिर्फ फ़लस्तीनियों के लिए बल्कि तमाम जो दुनिया के मुसलमान हैं वो इस दौरे को बड़े ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे। तो आज के इस प्रोग्राम में हम ये देखेंगे कि एक्चुअली इस दौरे में क्या क्या हुआ और क्या वाकई वो सब कुछ जो हम समझ रहे थे वैसा ही हुआ। क्या ये जो दौरा था वाकई इसने फ़लस्तीनियों की और गज़ा की जो सपोर्ट में काम करना था और जो आउटकम निकलना था वैसा ही निकला है, या फिर ये मुकम्मल तौर पर एक इसराइल की सपोर्ट में कोई एक दौरा था जिसका आउटकम जो है वो टोटली इसराइली सपोर्ट की सूरत में हुआ है। तो इससे पहले कि हम अपने इस प्रोग्राम के डिस्कशन में जाएं और ख़ास तौर पर इस दौरे के जो मकासद थे उसको सामने लेकर आएँ और डिटेल में सब कुछ डिस्कस करें, मैं चाहता हूं आप मेरे प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा और जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो नाज़रीन, अब सबसे पहले चलते हैं कि एक्चुअली ये जो विज़िट है, ये बताया गया कि ये तकरीबन जो 2 बड़े अहम मकामात हैं उनके ऊपर ये विज़िट किया जाएगा। एक जो था मकाम वो है यरूशलेम के जो पुराना शहर है और उसमें जो मगरबी दीवार है, एक विज़िट जो है रूबियो ने वहाँ पर करना था। और दूसरा जो है वो मशरक़ी यरूशलेम में जो एक फ़लस्तीनी महल्ला है सलवा, और वहाँ पर एक इनका आसार कदीमा का एक इलाका है जिसे सिटी ऑफ डेविड कहा जाता है। बेसिकली ये इन 2 इलाकों को फोकस किया गया कि यहाँ पर ये विज़िट होगा। अब अगर हम सिर्फ इन 2 इलाकों की बात करते हैं तो इससे थोड़ी सी न्यूट्रलिटी नज़र आती है, यानी कि एक वो इलाका सेलेक्ट किया गया जो कि यहूदियों के नज़दीक पड़ता है, उनकी यहूदियत का जो उनके मज़हबी रसूमात हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है, और दूसरा इलाका वो सिलेक्ट किया गया जो एक्चुअली एक फ़लस्तीनी महल्ला है और फ़लस्तीनी कम्युनिटी है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ऐसा ही लग रहा है कि ये बिल्कुल एक न्यूट्रल किस्म का एक विज़िट होगा और दोनों इलाकों को फोकस किया जाएगा। और ख़ास तौर पर ये जो मैंने आपसे बात की है महल्ला जो जिसका मैंने बताया है कि ये सलवा का जो इलाका है मशरक़ी यरूशलेम में, ये वो इलाका है जो कि ये प्लान किया गया कि जब फ़लस्तीनी हुकूमत कायम होगी तो वहाँ पे जो दारुल हुकूमत फ़लस्तीनी हुकूमत का होगा वो ये इलाका होगा। सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो लगता है कि बड़ा ही इम्पॉर्टेंट और बड़ा ही न्यूट्रल किस्म का ये एक प्लानिंग की गई ताकि दोनों जगहों को विज़िट कर लिया जाए। दौरे का जो ऐलान है वो 12 सितंबर को किया गया और उसमें बताया गया कि ये जो दौरा किया जा रहा है इसके बड़े इंपॉर्टेंट 3 मेजर रीज़न्स हैं जिसकी वजह से ये किया जाएगा और इन तीनों चीज़ों को बड़ा फोकस किया जाएगा। पहला पॉइंट जो है वो ये है कि जी जो गज़ा की जंग है इसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन होगी। सेकंड ये है कि मशरक़ वस्ता के जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है उसमें इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के साथ डिटेल में डिस्कशन होगी। और जो थर्ड बड़ी इंपॉर्टेंट बात होगी वो होगी कि जी कतर के ऊपर जो इसराइल ने जिस तरीके से हमला किया उसके बारे में बड़ी डिटेल में डिस्कशन होगी। लिहाजा 12 सितंबर को जो ऐलान किया गया तो 13 सितंबर को मार्को रूबियो जो है वो लैंड कर जाता है यरूशलेम में। अब 14 सितंबर को उसने मगरबी दीवार का विज़िट करना था। वो नेतन्याहू के साथ उस इलाके में गया जिसे मैं मगरबी दीवार कह रहा हूँ, यरूशलेम का ये वो इलाका, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इलाका है यहूदियों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये उनका एक मुक़द्दस मकाम है। अब ये मार्को रूबियो वहाँ पहुँचा और उसके बाद इसने एक इबादत का सिलसिला शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने वहाँ पे दुआएं मांगी, उसने ज़बूर पढ़े, लेकिन द मोमेंट वो जाने लगा तो उसने विजिटर बुक में जो रिमार्क्स एंडोर्स किए वो लिखा उसने कि जी अमेरिका चाहता है कि यहाँ पे अमन कायम हो जाए। अब ये डिप्लोमेसी की कोई एक बहुत बड़ी इंतहा है जो उसने ये एक्शन किया, या फिर ये कोई अमेरिका का एक नया हरबा है, एक नया फार्मूला है जिसके तहत उसने पहले उनको खुश किया, उनके तमाम मजहबी इलाकों में गया और उसके बाद इबादत भी की और फिर एट द एंड जो है उसने रिमार्क्स जो है वो ये एंडोर्स कर दिए। नेतन्याहू जो है ये उसकी इन तमाम एक्शंस को देखकर बहुत खुश हुआ
اور اس نے وہاں پر اپنا ایک ڈائلاگ بولا اور اس نے کہا کہ جی امریکہ اور اسرائیل کے بیچ میں جو دوستی ہے اور جو رشتہ ہے وہ اس مغربی دیوار کی بالکل مضبوطی کی طرح کا ایک رشتہ ہے۔ اب ناظرین بات کرتے ہیں 15 سپٹمبر کی، جس دن مارکو روبیو نے سٹی آف ڈیوڈ، یہ جنرلی وہ علاقہ ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ فلسطین کا جو ایک محلہ سلواں، یہ اس کے ساتھ انتہائی ملحقہ ایک علاقہ ہے اور اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ فلسطین کا ہی پارٹ ہے، بلکہ یہ وہ علاقہ ہے جو کہ فلسطین کی اگر حکومت قائم ہوتی ہے تو یہ وہ جگہ ہے جس کو انہوں نے اپنے دارالحکومت کے لیے سلیکٹ کیا ہوا ہے، ایئر مارک کیا ہوا ہے۔ یہاں پر روبیو نے بیسیکلی ایک چھوٹے سے روڈ کا افتتاح کرنا تھا اور اس روڈ کا جو نام ہے وہ دیا گیا ہے جی پلگرمز روڈ۔ اور یہ کیوں نام دیا گیا ہے؟ یہ وہ روڈ ہے جو کہ آج سے تقریباً 2000 سال پہلے جو زائرین تھے عبادات کے لیے جو آتے تھے وہ اس راستے کو استعمال کیا کرتے تھے۔ اس پروجیکٹ کے اوپر جو لاگت آئی ہے تقریباً وہ $600 ملین کی لاگت ہے جو اس کے اوپر پروجیکٹ جو ہے اپروو ہوا ہے۔ اب دیکھا جائے فلسطین کے ساتھ بالکل کنیکٹڈ علاقہ ہے، فلسطین کے ایریے میں ہی آتا ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے وہاں پہ کہ یہ اتنا ہیوی پروجیکٹ جو ہے یہ ایک یہودی پارٹی ہے، ایک یہودی تنظیم ہے، اس کو دے دیا گیا ہے کہ وہ اس کو تیار کرے۔ اب نیتن یاہو وہاں بھی مارکو روبیو کے ساتھ ہی گیا تھا اور اس نے اس موقع کو بہت بہتر جانتے ہوئے وہاں پر جو ہے ایک بات کر دی، اور وہ بات اس نے یہ کہی کہ اسرائیل کسی بھی صورت میں یروشلم کا کوئی بھی حصہ فلسطین کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یروشلم جتنا بھی ہے کمپلیٹ، چاہے وہ مغربی حصہ ہے چاہے وہ مشرقی حصہ ہے، یہی اسرائیل کا کیپٹل رہے گا، دارالحکومت رہے گا۔ یعنی کہ وہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ دیر از نو چانس کہ فلسطین جو ہے وہ اپنی حکومت بھی بنائے اور اس ایریے کو اپنا وہ ایک دارالحکومت کے طور پر کنسیڈر کر لے۔ اب ایسی ساری سچویشن میں مارکو روبیو صاحب باقاعدہ بڑا خوشی سے تالیاں بجانے میں شامل تھے، یعنی کہ انہوں نے مکمل طور پر تائید کی کہ جو بھی نیتن یاہو کہہ رہا ہے وی آر ود نیتن یاہو۔ اب بات کرتے ہیں کہ غزہ کے اوپر کیا بات ہوئی۔ تو ناظرین کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے اور غزہ کے اوپر جو ہے بات چیت کرنے کے لیے مارکو روبیو نے اسرائیل کا جو صدر ہے اسحاق برزوگ اور ساتھ میں نیتن یاہو ان کے ساتھ مل کر ایک میٹنگ سٹارٹ کی۔ اب روبیو کے جو ایکشنز تھے انہوں نے ایکچولی کنفرم کیا کہ ایک بات ہوئی کیا ہے۔ اب روبیو نے اسرائیلی یرغمالیوں کی جو فیملیز ہیں جن کے اوپر بڑا شوشہ اس وقت اٹھا ہوا ہے کہ 48 جو ہے وہ یرغمالی حماس نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، ان کی فیملیز سے مل کے تعزیت کی، افسوس کیا، اور بار بار اس نے ذکر کیا کہ ہم نہیں جانتے تھے کہ یہ جنگ اتنی طویل ہو جائے گی، اور اس نے یقین دلایا کہ یہ تمام یرغمالی جو ہیں بڑی جلدی رہا ہو جائیں گے، اور امیڈیٹلی پھر اس نے حماس کے لیے جو ہے وہ ایک بیان دے دیا کہ حماس جو ہے فوری طور پر ان یرغمالیوں کی رہائی کو ممکن بنائے اور انشور کرے۔ اب رپورٹس کے مطابق یہ یرغمالی جو 48 کی تعداد میں تھے، اس میں صرف 20 یرغمالی جو ہے وہ زندہ بچ چکے ہیں۔ اب کہنے کی بات تو یہ ہے کہ مارکو روبیو جو وہاں سے ایجنڈا لے کر آیا ہے کہ غزہ کی جو جنگ بندی ہے اس کے اوپر بات کی جائے گی، اور آ کر ملتا ہے یرغمالیوں کی فیملیز کے ساتھ جن میں کئی لوگ زندہ بھی ہیں، تو اس کو اس وقت یہ کیوں نہیں خیال آیا کہ جو شہید بچے ہیں فلسطین کے اور غزہ کے، جو شہید لوگ ہیں، عورتیں ہیں غزہ کی، ان کی بھی تو فیملیز ہیں، ان کی کون داد رسی کرے گا، ان کو کون جا کے ملے گا؟ لیکن چونکہ ایجنڈے میں یہ بات تھی ہی نہیں، لہٰذا اس قسم کی کوئی بات ہوئی ہی نہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جب آپ ان کی فیملی سے جا کے مل گئے، افسوس کا اظہار کر دیا، حماس کو انسٹرکشنیں پاس کر دی، تو اگلے دن سے ہی اسرائیل نے 15 اور 16 سپٹمبر کو بہت ہی شدید قسم کے حملے جو ہے وہ غزہ کے اوپر کیے، اور اب تک کی رپورٹس کے مطابق تقریباً 45 سے زائد جو افراد ہیں وہ اس 15 اور 16 کا جو ایکشن تھا اس میں شہید ہوئے ہیں۔ تو اسرائیل دکھانا کیا چاہ رہا ہے دنیا کو؟ یہ خوشی منانا چاہ رہا ہے کہ روبیو کا جو دورہ تھا اس میں جس طریقے سے تھپکی دی گئی ہے امریکہ کی طرف سے، یہ بیسیکلی اس کے اوپر ایک تھمز اپ تھا، یعنی کہ یہ اس کے اوپر چیئرز کرنا چاہ رہے تھے، اور لہٰذا وہاں پہ جا کے انہوں نے کھلم کھلا، جیسے کہتے ہیں نا کھیلنا، کھل کے کھیلو، وہ والی بمباری کا انہوں نے ثبوت دکھایا ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ قطر جو حملہ اسرائیل نے جس طریقے سے بدماشی سے اور ڈھٹائی سے کیا، اس کے اوپر کیا بات چیت ہوئی۔ تو حیران کن طور پر، جبکہ مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جی اس وزٹ کے دوران اس کے اوپر بڑا امپورٹنٹ جو ہے ڈسکشن ہوگی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے بیان کیا دیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جی اس حملے سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور اس حملے میں ہمیں اس چیز کا افسوس ہے
کہ اسرائیل نے ہمیں انفارم کیے بغیر حملہ کیا. ساتھ ساتھ وہ قطر کے بارے میں بار بار یہ ٹرمپ کہتا رہا کہ ہمارے بڑے ہی کلوز الائے ہیں, اور اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے دل سے بڑی تکلیف ہو رہی ہے. یہ سارا کچھ اگر آپ سوچتے ہیں اور اس کے بعد مارکو روبیو وزٹ کرتا ہے اسرائیل کا, تو لازمی بات ہے یہ بہت بڑا سوال بنتا ہے کہ ہاں جی آپ نے یہ کیوں کیا اور کیسے کیا ہمارے اتنے کلوز الائز کے ساتھ. لیکن انفیکٹ ہوا کیا؟ کوئی بھی بات نہیں ہوئی, کوئی ایک لفظ بھی اس ایشو کے اوپر نہیں نکلا. لگتا ہے کہ اب امریکہ اور اسرائیل جو ہے وہ صرف اشاروں اور کنایوں میں بات چیت کریں گے. یعنی کہ ٹرمپ نے جتنی بھی بکواس کی تھی وہ سب کے سب ڈرامہ تھا, وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے تھا. میرے پچھلے پروگرام میں بھی میں نے بار بار اس بات کا اظہار کیا کہ مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور جو بھی بات ہے بلی تھیلے سے باہر آنی ہے اور آ جائے گی. اور اب ناظرین وہی بات ہوئی کہ بلی تھیلے سے آہستہ آہستہ باہر آ رہی ہے. اور اچھا اس پہ زیادہ مزے کی بات کیا ہے کہ مارکو روبیو اگر 13 کو یروشلم لینڈ کرتا ہے تو 12 تاریخ کو وہ قطر کے وزیر اعظم سے بھی ملا, اور اس وقت تمام دنیا یہی سوچ رہی تھی کہ مارکو روبیو اپنے الائز کے پاس جا رہا ہے, لہٰذا ان کو جا کے نہ صرف یہ کہ افسوس کا اظہار کرے گا بلکہ انشور کرے گا, جیسے ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم انشور کریں گے کہ آج کے بعد جو ہے اسرائیل ہمارے کسی الائے کے ساتھ ایسے نہ کرے. لیکن وہاں بھی کیا ہوا؟ وہاں پہ قطر کے وزیر اعظم کو جا کے باقاعدہ طور پر یہ کہا گیا کہ آپ اپنے ایٹیچیوڈ کو, اپنے ایپٹیچیوڈ کو تھوڑا سا پازیٹیو کریں, تعمیراتی کام کرنا شروع کریں. اور تعمیراتی کاموں میں کیا ہے؟ یا تو حماس کے جو لیڈرز آپ کے پاس ہیں ان کو فارغ کریں, اور دوسری بات کیا کہی انہوں نے کہ آپ ایران کو پریشرائز کریں کہ وہ حماس کو سپورٹ کرنا بند کر دے. تو ناظرین پھر بات وہیں آ گئی کہ بلی جو ہے وہ تھیلے سے باہر آ چکی ہے. اب میرا خیال ہے کہ ہمیں اس بات کے اوپر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ امریکہ اور اسرائیل ہر معاملے میں ایک ہی پیج کے اوپر ہیں. قطر کو ہر حال میں یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ امریکہ اس کا الائے نہیں ہے. قطر کے ساتھ ساتھ جتنے باقی مسلم ممالک ہیں ان سب کو بھی پتہ چل جانا چاہیے کہ امریکہ ان کا الائے نہیں ہے. پاکستان کو بھی یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ امریکہ کسی کا بھی الائے نہیں ہے. پاکستان کو کیا وہ بحری جہاز بھول گیا جو 1971 کی جنگ میں ان کے پاس پہنچنا تھا؟ آج تک راستے میں ہے, نہیں پہنچ پایا. تو یہ جو مارکو روبیو کے جتنے بھی ایکشنز تھے, یہ جتنی بھی اس کی باتیں تھیں اس پورے وزٹ کے دوران, یہ وہ خود نہیں کر رہا تھا. اس کے منہ میں جو زبان تھی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی زبان تھی. اس کے جو ایکشنز تھے وہ سارے کنٹرولڈ تھے تھرو ڈونلڈ ٹرمپ. یعنی کہ مارکو روبیو جو بھی کر رہا تھا, کہہ رہا تھا, وہ امریکہ کی ہی ایک پالیسی تھی جس کو وہ سامنے دنیا کے امپلیمنٹ کر رہا تھا. تو اب ناظرین یہ جتنا بھی میرا پروگرام تھا آج کا وہ آ کر کنکلیوڈ اس جگہ پر ہوتا ہے کہ غزہ کی جو جنگ ہے وہ صرف اب غزہ کی جنگ نہیں رہی. غزہ کی جنگ اب تمام مسلم ممالک کی جنگ بن چکی ہے. اسرائیل نے جس طریقے سے قطر پر حملہ کیا وہ مسلمانوں کے لیے ایک آئی اوپنر ہے, کیونکہ قطر کو تو ہم ہمیشہ یہی کنسیڈر کرتے ہیں کہ اس سے زیادہ کلوز الائے کوئی ہو ہی نہیں سکتا امریکہ کا. کب سے تو اس کی وہ میزبانیاں کر رہے ہیں, اس کے وہ اڈے دیے ہوئے ہیں, کیا کچھ نہیں کیا ہوا, کتنے بڑے بڑے تحفے تحائف تک دے دیے انہوں نے. لیکن اینڈ رزلٹ کیا نکلا کہ اسرائیل نے اپنی منمانی کی. اب اس پورے پروگرام کے اینڈ کے اوپر جو کویسچن بنتا ہے ناظرین میرا وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان جو اپنے آپ کو اب کنسیڈر کر رہا ہے کہ ہم بھی امریکہ کے بڑے کلوز الائے ہیں, تو کیا فلسطین اور غزہ کے معاملے کے اوپر پاکستان امریکہ کا وہ جو ایک پالیسی ہے جو اس نے اسرائیل کو دی ہوئی ہے اس کے سامنے سر خم تسلیم کرے گا, یا جس طریقے سے انہوں نے سلامتی کونسل میں آواز اٹھائی ہے اس کو واقعی آن گراؤنڈ بھی فزیکلی کر کے دکھائے گا؟ کیا پاکستان کو آگے امریکہ کے اوپر اعتبار کرنا چاہیے, یا اپنا ہاتھ جو اس نے اس کی طرف بڑھایا ہے اس سے ہاتھ چھڑا لے, کنارہ کشی اختیار کر لے؟ کمنٹ سیکشن میں مجھے کمنٹس ضرور دیجیے گا. ناظرین آج کے پروگرام میں اتنا ہی. کل حاضر ہو جاؤں گا ایک نئے پروگرام کے ساتھ. لیکن اگر آپ کو میرا پروگرام پسند آئے اس کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں میرے چینل کو. کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور دیجیے گا, اور جو بیل آئیکن ہے نوٹیفیکیشن کا وہ ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میری جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ ضرور ٹائم پہ ملیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.